मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मारिफत रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान नक्काशुल हसनैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दश्ते दराक की वसअतों में इल्हाम की तनाबों से लगे ख़ैमे तवस्सुल में किंदीले हम्द रोशन करता हूँ। उस ज़ात की खुशनुदी की खातिर जिसके नूर की एक झलक कोहे तूर की जबीं से ज़ाहिर हुई तो मासूम नबी की आँखें तक खीरा हो गईं, हो गईं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम मारिफत रमज़ान और मैं आपका मेज़बान नक्काशुल हसनैन, पिछली नशिस्तों में हमारी गुफ्तगू रमज़ान की फ़ज़ीलत, रमज़ान की बरक़ात, रमज़ान की वसअतों के बारे में हो रही थी कि परवरदिगार ने अपने बंदे पर खुसूसी लुत्फ़ की बारिश बरसाई और अपने बंदे को बख्शने का इरादा जब किया तो रमज़ान जैसी अज़ीम नेमत उसको दे दी। तो नाज़रीन, पिछली नशिस्तों की तरह इस दफ़ा भी हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, इंतहाई मुअज़्ज़िज़, इंतहाई आलिम बा अमल, इंतहाई खूबसूरत और खूबसीरत तशरीफ़ फरमा हैं। हम अपनी हर नशिस्त में उनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं और इतने अहम मसाले वो बयान करते हैं। मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। इस दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला अल्लामा मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, यकीनन आप खैरियत से हैं। खुदा आपका साया हम सब पे सलामत रखे और आपकी मोहब्बतें हमारे साथ और हिदायत टीवी के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ जो हैं वो वाबस्ते हैं। उनका तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हैं। क़िबला, गुफ्तगू इंतहाई अहम मरहले में हमारी दाखिल हो गई थी। पिछली नशिस्तों में हमने बात की थी कि परवरदिगार ने रमज़ान में ही रोज़े क्यों वाजिब करार दिए हैं। फिर कुरान हिदायत है तो हिदायत से क्या मुराद है। तो एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं आपसे। हमें नाज़रीन अक्सर कहा करते हैं, अगर इस नशिस्त में इस नशिस्त से हट के निजी महफ़िलों में भी जाते हैं तो आपकी गुफ्तगू सुनने का दिल करता है। तो सवाल क़िबला जिससे मैं अपनी नशिस्त का आगाज़ करता हूँ वो ये कि जो आयत सूरह बकरा हमने मौज़ूए सुखन करार दी थी, उसका एक हिस्सा जो हमारा दिल है कि हम इस नशिस्त में बयान करें, उससे उस आयत के ज़रिए आपसे इस्तिफ़ादा करें। उस आयत में ये है कि जो रोज़ा नहीं रख सकता, पिछली नशिस्तों में तो बात हुई रोज़ा रखने के फ़वाइद व समरात, जो रोज़ा नहीं रख सकता, एक तो हम आपसे आज पूछेंगे कि वो रोज़े के बदले में जो कफ़ारा देगा वो क्या कफ़ारा देगा। दूसरा अहम सवाल जो मैं नाज़रीन को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए कहूँगा कि हमारे साथ इस नशिस्त में बने रहें। इंतहाई अहम सवाल की जानिब आज हमारे प्रोग्राम जा रहा है और यकीनन ये बातें जानना आपके लिए ज़रूरी हैं। परवरदिगार ने कहा कि दो बंदे रोज़ा न रखें, एक जो मरीज़ है, दूसरा जो मुसाफिर है। क़िबला, यहाँ पे एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि मरज़ तो परवरदिगार की जानिब से है, इख्तियारी नहीं है, इजबारी है। परवरदिगार ने किसी को बीमार कर दिया, इंसान चाहे ना चाहे तो बीमारी आ जाती है। तो यहाँ तक तो बात हमें वाज़ेह हो गई कि हर बीमारी में जिसमें रोज़ा नहीं रखा जा सकता वो तो तर्क कर दो। दूसरी बात आ गई सफ़र की। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि परवरदिगार ने कहा कि मुसाफिर रोज़ा न रखे। जिस तरह हर मरीज़ रोज़ा न रखे, क्या हर मुसाफिर रोज़ा न रखे जिस तरह का भी सफ़र हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मुफस्सल सवाल है तो जवाब भी मुफस्सल ही होगा, लेकिन अगर दामन वक्त गुंजाइश ना हो तो देखेंगे। पहला ये कि कफ़ारा क्या होना चाहिए और दूसरा ये कि हर मुसाफिर के ऊपर है। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं यानी पहले सवाल का बाद में जवाब दूँगा और बाद वाले का पहले दूँगा, क्योंकि यानी जो दूसरा सवाल है वो पहले इसलिए कि उसमें उसूली पहलू भी है और फ़िक़ही पहलू बाद में आता है, नंबर बाद में आता है। बहुत अच्छा नुक्ता आपने इशारा किया कि मरीज़ होना इंसान के अख्तियार में नहीं है। अगर अल्लाह ताला यहाँ इबादत में यानी छूट देता है, हुक्म सानवी देता है और नरमी कर लेता है तो ये मुताबिक असल है। अम्मा सफ़र इंसान के अख्तियार में है, ख़ुद मर्ज़ी से सफ़र कर लेता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने एक सहूलत दी है बंदे को, लेकिन यहाँ ये है कि यानी कुरान ने मुतलक़ कहा सफ़र पे। एक सवाल उठता है, सफ़र इंसान की तिजारती सफ़र भी है, इल्मी सफ़र भी है, ज़ियारती सफ़र भी है, हज का सफ़र भी है, जिहाद का सफ़र है, ये ठीक, तबलीगी सफ़र ये हो गया। अब एक आदमी जाता कहीं कत्ल करने, खुदा न करे कहीं कोई यानी गुनाह कबीरा मुर्तकिब होने के लिए,
کہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے، کوئی غلط فیصلہ دینے کے لیے، کسی کو نقصان یا ظلم کے لیے سفر میں تو آ گیا. ہاں مسافر تو ہے. آیا اس کا بھی حکم وہی ہے جو پہلے والے کا ہے، جو عبادت کے لیے ثواب کے لیے سفر کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ سفر جو یعنی اللہ کے اذن سے ہو، مستحب سفر میں آتا ہو، واجب سفر میں آتا ہو، اس میں اللہ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے قصر کی. اما اگر سفر معصیت ہو تو معصیت کی صورت میں اللہ اجازت نہیں دیتا ہے. معصیت سے مراد کیا ہے؟ والدین کی اجازت کے بغیر اولاد سفر کرے، گناہ کا سفر. شوہر کی اجازت کے بغیر واجب حج کے علاوہ بیوی اگر سفر کرے، گناہ کا سفر ہے. کہیں جا کے یعنی کسی گناہ کبیرہ میں مرتکب ہونے کی نیت کرتا ہے، یہ گناہ کا سفر ہے، یہاں اس کو قصر کی اجازت نہیں ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اس کا ایک بہترین حل بتایا گیا ہے کہ کیا واقعاً صرف یعنی اطاعت کے سفر میں قصر ہے، معصیت میں نہیں ہے. ہر قسم کا سفر نہیں، ہر قسم کے سفر نہیں ہے. تو امام علیہ السلام کے حضور دو جوان آ گئے، مہمان آ گئے. اچھا. سوال جواب اور یعنی گفتگو کے بعد انہوں نے جب نماز کا وقت ہوا تو پوچھ لے امام سے، فرزند رسول کیا ہمیں نماز قصر پڑھیں یا یعنی پوری پڑھیں؟ اب مسافر تو ہیں. ہاں جس مسافر ہیں تو اب جس عالم دین سے، جس مجتہد سے پوچھ لیں، وہ سب سے پہلے یہی سوال کرے گا آپ نے 10 دن ٹھہرنا ہے ادھر یا نہیں؟ تو اگر یعنی سب یہی کہیں گے 10 دن نہیں ٹھہرنا ہے اور آپ کا آبائی گاؤں بھی یہ نہیں ہے تو آپ قصر کریں. اگر 10 دن ٹھہرنا ہے یا آبائی علاقہ ہے، 1 دن بھی ہو تو بھی 10 دن اگر ٹھہرنا ہو تو آپ پوری پڑھیں، یہ کہیں گے. یہی فرق ہے معصوم اور غیر معصوم ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے ذخیرہ قرآن کو کھول دیتا ہے. مولا نے فرمایا ایک سے کہا تم قصر پڑھو، دوسرے سے کہا تم پوری پڑھو. وہ دونوں بھی حیران، آئے ایک جگہ سے، جانا بھی ایک جگہ ہے. تو علت جب پوچھی تو فرمایا کہ ایک سے کہا کہ تم میری زیارت کے لیے آئے ہو اور میری زیارت اطاعت و عبادت ہے، یہاں اللہ نے قصر کا حکم دیا. دوسرے سے کہا تم مامون سے ملنے آئے ہو اور یہ طاغوت سے ملنا معصیت ہے اور معصیت میں قصر نہیں ہوتا ہے. ایک قانون کلی بتایا، ایک نماز، یہی حکمت ہے، امامت ہے کہ نماز کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے اندر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ کے ایک عظیم اصول کو پرو کے امام علیہ السلام نے انسان کا حوالہ کیا ہے. اسی طرح اچھا قصر ہی کیوں ہونا چاہیے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا. عسر یعنی سختی، مشکل. اسی لیے کہا جاتا ہے دین سمحا و سہلا ہے. دین حنیف بالکل یعنی چشم پوشی والا دین، اغماض نظر کرنے والا اور آسانی پیش کرنے والا. میرے لیے مشکل اسی لیے لگ رہا ہے کہ یا تو یعنی میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس علم ایسا نہیں ہے، یعنی جس کے نتیجے پر میری نظر ایسی نہیں ہے، توکل علی اللہ نہیں ہے، اور یعنی من یؤمن باللہ والیوم الآخر کا میرا نہیں ہے، تو میرے لیے مشکل ہے. لیکن اللہ نے کوئی مشکل اس میں قرار نہیں دیا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. جو فراموشی ہم سے ہوتی ہے اس میں بھی پروردگار ہماری پکڑ نہ ہو، جو خطائیں ہم سے ہوتی ہے اس میں بھی اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. کچھ مشکلات گزشتہ امتوں پر تھی اور اس تفصیل میں شاید نہ جا سکے، ان مشکلات میں بھی ہمیں نہ ڈال دے، ہمارے لیے بالکل آسان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. ایسی چیزیں جو یعنی جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر واجب قرار نہ دیں. اب 30 دن کا روزہ اور یہ آیت دونوں ملا کے دیکھیں تو صاف نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ نے ایسی عبادت دی ہے جس پر انسان طاقت رکھتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یعنی لا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں سورہ بقرہ ختم ہو جاتا ہے اور بہت ہی بہتر. اس کے علاوہ رفع عن امتی 9، ایک رحمت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میری امت سے 9 چیزیں معاف کی گئی. اچھا.
جہاں فراموشی ہو، جہاں یعنی کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہوں، جہاں خطا ہو، جہاں نسیان ہو، جہاں غفلت ہو، جہاں نیند کی حالت میں کوئی یعنی مضطر ہو، جبر ہو، ان تمام صورتوں میں اگر اپنے روٹین شریعت سے ہٹ کے کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے عمل پر، وہاں قلم عفو اللہ نے چلایا ہے۔ یرید بکم العسر ولا یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ہے۔ یہ تو تفسیری گفتگو کے علاوہ یعنی استاد محترم آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں تقریباً جلد نمبر 9 سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 185 کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی آیت کے ذیل میں عسر و یسر کا ایک اور معنی کیا ہے۔ عسر و یسر یعنی حق و باطل، صدق و کذب، اور ولایت اور مخالفت، یہ بھی ہاں کہ اللہ یرید بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے ولایت علی چاہتا ہے، یہ آسانی وَلَا یرید بکم العسر، تمہارے لیے ان کے غیروں کی یعنی خلافت نہیں چاہتا ہے، طاغوتی نظام نہیں ہاں۔ چاہتا۔ دو روایتیں اس کتاب کے اندر، یعنی استاد محترم نے چونکہ ماہ رمضان ہے، ریفرنس کے ساتھ بات کرنا صحیح ہے اور بات ہیوی بھی ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے۔ تو بس ہر بات پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی عنایتوں کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انسان کی زندگی پر اس مہینے میں۔ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت گفتگو قبلہ فرما رہے تھے کہ پروردگار نے قرآن میں دو چیزوں کی بنیاد پہ روزے کا وجوب ساقط کر دیا ہے۔ ایک، اگر کوئی مریض ہے تو وہ حالت مرض میں روزہ نہ رکھے، دوسرا کوئی مسافر ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، اور ہر قسم کا سفر ایسا نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو جائے، وہ سفر جو اطاعت خداوندی میں گزرے، وہ سفر جو پروردگار کی محبت میں گزرے، وہ سفر تو ایسا سفر ہے جسے سفر کہا جا سکتا ہے، لیکن جو پروردگار کی معصیت میں گزرے اسے سفر نہیں کہا جا سکتا، اسے انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ کہا جائے گا جو اس سے متعلق ہے، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب۔ قبلہ اسی آیت کے ذیل میں بہت ساری تفصیل موجود ہیں، آپ انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اور رمضان کے حوالے سے بھی آپ نے بیان کیا، اور آیات و روایات کے حوالہ جات سے آپ نے بیان کیا۔ تو ایک اور سوال جو میرے ذہن میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو اس کا بھی حل پروردگار نے بتایا ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو جاؤ تم اس کے بدلے میں کفارہ دے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک کفارہ کیا دیا جائے؟ ایک اس شخص کا کفارہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اس شخص کا کفارہ جس نے روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے؟ اس میں آپ چونکہ سوال تفصیلی ہے میں بیان کر دوں گا، پھر آپ جیسے مناسب سمجھے بیان کر دیجئے۔ یا اس شخص کا کفارہ کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، صحیح تھا، لیکن افطار سے 10 منٹ پہلے اس کو کوئی ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں آپ بیان کیجئے۔ ہاں، اس میں تقریباً گزشتہ نشستوں میں بھی اس بارے میں کچھ ذکر آیا ہے، ہاں، اختصار کے ساتھ۔ تو ابھی بھی چونکہ یعنی دمن وقت میں شاید گنجائش کم ہے، تو اب بھی اختصار سے ہی گزرنا پڑے گا کہ قانون اللہ نے دیا ہے کہ ان حدود میں، کہ جن حدود میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ کس بیماری پر انسان افطار کر سکتا ہے، یا وہ اپنی وجدان اسے بتا دے کہ یعنی یہ روزہ رکھ سکتا ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا عرف متخصص ڈاکٹر وغیرہ اسے بتا دے، اس صورت میں اگر جو روزہ توڑ دے گا، اگر بعد میں اگر وہ کر سکے، صحت یاب ہوا تو قضا رکھے گا، اس کا کفارہ یہی ہے۔ ہاں، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو یعنی فدیہ بھی دے دے۔ فدیہ یعنی ایک مطعم ہے، فقیر و مسکین اور حقدار و دیندار ہو ان کو دے دے۔ اما اگر یعنی جان بوجھ کے بلا عذر، بلا بیماری، بلا سفر، بغیر سفر کے گھر بیٹھ کے روزہ اگر توڑ دے، اگر یعنی روزہ کھائے، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، تقریباً یعنی ایک دن کے روزے کا عرض کروں آپ کی خدمت میں 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 60 یعنی یا 60 دن روزہ رکھے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، یا اختیاری ہے کہ جو مرضی ہے کرے، یا سب؟ نہیں، مرضی ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی کوئی کفاروں کی قسمیں ہیں، آپ نے فقہ میں پڑھ لیا ہے، کفارہ مرتبہ، کفارہ مرقن، کفارہ جم، اور کفارہ مخیرہ، اور کفارہ وغیرہ۔ کفارہ جم یہ ہے کہ اگر کسی حرام چیز سے اگر اس نے یعنی روزہ توڑ دیا ہے، تو مثلا یعنی لیجئے کہ پانی پینا حلال ہے، اس سے روزہ توڑ دیا ہے تو ایک کفارہ دے گا 60 مسکینوں کو کھانے کے لیے۔
اگر شراب حرام ہے ذاتی طور پر حرام ہے، اس سے اگر یعنی روزہ توڑ دیا تو ڈبل کفارہ دے گا۔ آپ نے یعنی اہل و عیال سے شاید حق ادائی کیا ہے دن کے روزے میں تو ایک کفارہ دے گا، اگر خدا نہ کرے کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے توڑ دیا ہے تو ڈبل کفارہ دے گا۔ اچھا، یہ ہے۔ اور اگر زندگی بھر یعنی ایسی بیماری چھائی رہی زندگی کے اوپر کہ وہ یعنی صحت یاب نہ ہو سکا تو مد دے گا، ایک طعام ایک دن کے حساب سے، یعنی 22 یا 23 کلو آٹا بن جاتا ہے، وہ بوری اٹھا کے یا تھیلی اٹھا کے کسی فقیر کو دے دے تو یہ یعنی مد اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ہر چیز فقہ کے اندر مفصل اور مرتب طور پر موجود ہے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، عبادت کی درستگی اس طرح کرنی ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہے، چونکہ اللہ کے کہنے پر احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ہماری طرف سے انجام دہی بھی اسی طرح ہو جیسا رب ذوالجلال نے کہا ہے۔ امتثال امر الہی مطابق امر الہی ہونا چاہیے۔ اگر اس سے بھی ذرہ پر انسان اپنی رائے کو کہ یہاں میرا دل نہیں مانتا ہے، مثلا نجس چیز کو 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے، آدمی 10 مرتبہ دھو لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہاں میرا دل نہیں مانتا ہے، یہ آدمی مشرک ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کے حکم کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کی عادت ایسی ہو کہ احکام الہی کو نادیدہ لے لیں اور دلچسپی سے نہ دیکھے، اہمیت نہ دے اور اپنی رائے کو بھی شامل کر دے، یہاں یا گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوگا یا دین سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جتنا ہم یعنی احکام الہی سے مربوط رہیں گے اس خطرے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری باتوں کو انتہائی توجہ اور دلجوئی سے سنیے۔ میں ایک اور سوال جو قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور دامن وقت میں گنجائش یہی ہے کہ ہم اسی سوال پہ اختتام کریں گے اور آئندہ جتنی نشستیں باقی ہیں مزید آیات اور روایات کی روشنی میں رمضان کی فضیلت جو پروگرام معرفت رمضان ہے اس میں بیان فرمائیں گے۔ قبلہ اسی آیت کے آخر میں سورہ بقرہ کی آیت کے آخر میں جو ہم نے سرنامے سورن قرار دی ہوئی ہے، پروردگار نے جہاں ساری باتیں بیان کی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں ان لوگوں پہ روزہ واجب نہیں ہے، تم عدت کو مکمل کرو جتنا تمہارے اوپر حکم ہوا ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں پروردگار نے جو آیت کا اختتام کیا ہے اس میں استعمال یہ کیا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان ساری باتوں کے بعد ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد شکر گزار بن جانا، یہ شکر کا اور نعمت کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے، اور پھر یہ کہ کیوں نعمتوں پہ شکر کیا جائے؟ ہاں، بہت اچھا اور وسیع سوال ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ایک، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ دو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ 3 اہم موضوع ہیں۔ شاید جو ٹائم بچ گیا وہ کم بھی ہو جائے مختصر کرتے ہوئے بھی۔ عدت کو پوری کرو تو یہ کہ یعنی اللہ نے دو لحاظ سے، ایک تو دن صبح فجر سے آغاز فجر سے لے کر یعنی مغرب تک یعنی ہر دن ایک مدت اللہ نے معین کی ہے، اس سے کم نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا یعنی فرض کرنے کی گرمی کا موسم، شام کو 5 بج گئے، یار اتنا تو رکھا بس کافی ہے، صبح سے رکھا ہوا ہے کافی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے مثلا یعنی اگر دن مکمل 16 گھنٹے کا ہے تو وہ 14 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے، صحیح ہے۔ یہ بھی اس آیت کی مخالفت ہے، ایسا نہ کریں، اور مکمل کریں صبح سے لے کر شام تک۔ اور مہینے کے لحاظ سے بھی بعض اوقات میں یعنی پاکستان کے بہت سارے یعنی علاقوں میں جاتا ہوں نا، ایک معاشرہ، ایک علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہاں یعنی ایک مومن نے کہا، مومن کہیں گے انشاءاللہ، آقا صاحب اس سال میں نے 18 روزے رکھے۔ تو میں نے کہا کون سا کمال کیا 18 روزے، اللہ نے 30 دن فرض کیا ہے۔ کہتا آقا صاحب اس سال میں نے آپ کی وجہ سے 18 دن روزے رکھے ہوں، تو میں 4 دن روزہ رکھتا تھا، 4 دن یعنی 4 جمعے، کہ ماہ رمضان میں اگر 4 جمعے آئے ہوں تو میں ادھر روزہ رکھتا تھا آپ کی وجہ سے۔ اس آپ کی وجہ سے میں بھی، میں اور آپ جیسے طالب علموں کے لیے ایک یعنی چونکا دینے والا یعنی پیغام بھی ہے کہ آپ کے نیک قدم سے ایک آدمی یعنی اتنا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی علاقے میں ہی ایک اور یعنی مومن نے کہا کہ آغا صاحب میں جب شہر گیا گاؤں سے تو مجھے دور سے گناہ بلا رہا تھا، گناہ کبیرہ کی آواز آ رہی تھی کہ مثلا فلان چوک کے اوپر گاڑی سے لوگ اترے، وہاں مجھے گناہ کبیرہ کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، نام نہیں لوں گا تقدس ماہ رمضان کے خاطر۔ آغا صاحب بس کل شام کی آج کی آپ کی گفتگو نے، آپ کی تقریر نے مجھے اس گناہ پہ جانے سے روک دیا۔
یہ جو طلاب کرام جو سن رہے ہماری گفتگو کو، ایسی چیزوں پر انہیں فخر کرنا چاہیے، شکر بھی اللہ کا کرنا چاہیے کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہماری خدمت، لیکن معاشرے میں اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ تو وہ تکمیل روزے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بس آپ کی وجہ سے میں نے 20 دن روزے رکھے، آپ کی وجہ سے اس دفعہ میں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے۔ وہ یعنی جنوبی پنجاب میں ایک شہر میں ایک جوان مجھے دوسرے شہر میں لے جاتے ہوئے، آقا صاحب میں نماز میں بہت سست تھا، پچھلے سال کے آپ کے اس نقطے کی وجہ سے میں نمازی بن گیا ہوں، ہے نا۔ اس سے ہماری ذمہ داری مزید بڑھتی ہے اور اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ تمام بندگی کا امتحان یہاں ہے۔ گزشتہ نشست میں گفتگو جو ہو رہی تھی کہ اللہ کو اطاعت چاہیے، عبادت نہیں چاہیے۔ اگر دن مثلا 16 گھنٹے کا ہے اور آپ نے رکھا 20 گھنٹے کا، تو اللہ مزید خوش ہونا چاہیے نا، میرے بندے نے 20 گھنٹے کا رکھا ہے۔ نہیں، وہ عبادت ہے جو رنگ اطاعت سے باہر ہٹا ہوا ہے، ہاں وہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ بس ہر چیز پر اللہ نے، جیسا حج میں پتھر پہ پتھر مارنا، لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن وہاں 100% اطاعت الہی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس میں کافی تفصیل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو شب عید کی رات جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر رائج ہے، بہت خوبصورت ہے، اور بعض صبح یعنی نماز عید سے پہلے تکبیریں اللہ اکبر پیش نماز اونچی آواز میں، اذان کے بعد بھی، نماز سے شروع میں، نماز کے بعد بھی۔ اور یہ بعد نے کہا وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تک بڑھائی کرو اس طریقے سے جیسے اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ اس میں بھی وہی یعنی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رہنمائی یہ۔ اور دوسرا ایک یعنی تخصصی اس کے اندر ایک جو نقطہ ملتا ہے، اگر آپ یعنی اجازت دیں تو عَلَى مَا هَدَاكُمْ سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں توفیق الہی شامل ہے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے ہدایت دی ہے، اگر ہدایت الہی کی توفیق نہ ہو کوئی بندہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دے۔ تیسرا نقطہ اس کے اندر ہے لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کرو۔ شکر اور نعمت دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے، گلاب اور خوشبو کی طرح ہے، لازم و ملزوم کہیے، جہاں نعمت و شکر۔ یہاں پر کن کن چیزوں کے اوپر شکر کرنا چاہیے؟ وہ نعمتیں جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ نعمت سے انسان صرف اس کو ظاہری محدود چیزیں ذہن میں آتی ہیں، یعنی پیٹ بھر گیا نعمت مل گئی، گاڑی ہو گئی نعمت ہے، اچھا گھر ہے تو نعمت ہے، اولاد ہے تو نعمت ہے، صحت ہے تو نعمت ہے، یہ حیوانی نعمتیں ہیں۔ اس کو روٹی کہیے، روزی نہیں، وہ تو حیوانات کو بہتر اللہ نے دیا ہے۔ میرنیس نے کہا کہ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی ہے بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار۔ جس نعمت پر اللہ نے شکر کا کہا ہے کہ تمہیں ہدایت کے یعنی سمندر میں ڈبو دیا، تمہیں گمراہی سے نکال دیا، تمہیں اس ماہ رمضان میں گناہوں سے ایسا پاکے جیسے شکم میں مادر سے ابھی آئے، تمہیں قرآن ہدایت کی وہ رسید دی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے نعرے کے ساتھ اگر اس سے تھامو گے تو گویا یعنی اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں بہترین انسانوں میں سے قرار دیا ہے، تمہیں اللہ نے باقی انسانوں میں سے انتخاب کیا ہے۔ عقل انسان گم ہے، اتنی نعمتیں اس کے اندر ہے، فرشتوں سے بالاتر یہاں پہ بنایا ہے تمہیں۔ تو اگر شکر اگر انسان نہ کرے تو شکر کرے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور بھی دے دوں گا، اگر شکر نہ کرے۔ البتہ یہاں ایک اصولی پہلو بھی ہے کہ شکر اس ذات کے لائق ہو جس کا شکر تم ادا کرتے ہو، اس کے لیے عقیدہ ایسا ہو، عمل ایسا ہو، اور شکر کا طریقہ بھی۔ اب سجدے پہ سارا کا شکرًا للہ شکرًا للہ، یہ معمولی ترین شکر ہے۔ اچھا، ہاں، شکر نعمت، اسی نعمت کو اسی طریقے پہ استعمال کرو جس سے رب راضی ہو۔ واہ واہ واہ، اللہ نے یعنی پاک کیا ہے، اس ماہ رمضان میں ہمیں ہر خطا سے رحمتیں، دعائیں، روزی سارا آ گیا۔ شکر یہ ہے کہ اسی حال پہ برقرار رکھو، اس نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کرو۔ جب پاک رکھا ہے تو دامن عقیدت کو دوبارہ یعنی خرافات سے آلودہ نہ کرو، یہ شکر نعمت ہے۔ تو لعلکم تشکرون۔ اب دیکھیں لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، ادھر لعل نہیں ہے، ادھر تو کرنا ہی ہے توفیق الہی ہو تو، لیکن شکر کوئی کرتا نہ کوئی نہیں کرتا ہے، تو یہاں وہی لعل امید کہ شاید تم اس لائق بن جاؤ کہ تم شکر کر سکو، اس نقطے کو بھی ساتھ ادھر یعنی اضافہ کیا ہے۔
ابھی یعنی مطالب تو آگے زیادہ ہیں، اگر دامن وقت میں گنجائش ہو تو اگر آپ فرمائیں انشاءاللہ آگے۔ انتہائی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ویسے قبلہ اگر کوئی عام بندہ بھی ہم سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے، راستے میں ہوتے ہیں چائے کا ایک کپ پلا دیتا ہے، تو وہاں پہ بھی عقل انسانی کہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ جب بھی ملے شکر ادا کیا جائے۔ تو پروردگار نے جب اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو شکر منعم جسے ہم ایک خاص استعمال کہتے ہیں وہ ضروری ہے۔ تو سوال میں آخری بس چند لمحات میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بالکل اختصار ضروری ہے، کہ شکر کا سب سے بہترین طریقہ جو آپ کی نگاہ میں یا ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں، انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ کثرت سے استغفار کر سکے، کثرت سے نمازیں پڑھ سکے، کثرت سے روزے رکھ سکے، ہر سال حج پہ جا سکے، یعنی ایک مختصر ترین سا عمل جسے ہم مختصر کہیں، کوئی زیادہ وقت بھی نہ لگے، چلتے ہوئے بندہ کر لے، گھومتے ہوئے بندہ کر لے، مختصر ترین عمل جو شکر کے زمرے میں آ جائے، وہ آپ بیان فرما دیجئے۔ نعمت پر تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، مختصر ترین زندگی میں بہترین شکر یہ ہے کہ مصیبت پر انسان شاکر ہو جائے، مصیبت پہ شاکر۔ ایران میں بتا رہے تھے کہ ایک یعنی عالم دین بیمار ہو گئے اور بینائی بھی چلی گئی، زمین گیر ہو گئے، بہت ساری بیماریوں نے جب گھیر لیا، ان کے دوست احباب جب ملنے جاتے تھے پوچھتے تھے السلام علیکم حجی آقا سلامت باشی چطوری خوبی، فارسی میں پوچھتے کیا حال ہے آپ کا، کہنے لگے خدا را شکر عظیم بہتر نمیشه، اس سے بہتر ممکن نہیں ہے۔ یہ شکر ہے، مصیبت پہ شکر۔ ہاں مصیبت پہ شکر کہ انسان کو یعنی بیماریاں نظر نہیں آ رہی ہیں پھر بھی زندہ ہے، یہ نعمت ہے، اور اس آزمائش کے لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے، یہ نعمت ہے۔ اسی طرح انسان کی سوچ کے اوپر ہے کہ شکر کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے۔ باقی اگر اس ذات کو دیکھیں تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام کی مناجاتوں میں دیکھیں، خداوندہ میں اگر تیری نعمتوں پر ایک شکر ادا کروں تو کئی سجدہ شکر مجھ پہ واجب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پیشانی بھی آپ کی تیری عطا ہے، زمین بھی تیری عطا ہے، جنبش لب بھی تیری عطا ہے، جھکنے کی طاقت بھی، اٹھنے کی ہمت بھی، آخر میرے پاس تھا کیا کہ میں کہوں کہ میں نے شکر ادا کیا؟ نہیں کر سکتا ہے، نہ شکر کا، نہ ذکر کا، نہ تسبیح کا، نہ عبادت کا، ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اللہ نے چاہا کہ اپنے بندے کے ادھر دیکھیے گا کہ میں دعائے مکارم الاخلاق میں کہ پوری دنیا کی خاک میں اگر چاٹ لوں، سجدہ کر کر کے میری کمر جھک جائے، رو رو کے آنکھیں سوج جائیں، سجدہ کر کر کے مثلا اتنی تھکاوٹ ہو، میں ایک خطا نہیں بخشوا سکتا ہوں، ایک خطا۔ امام کے جملے، امام فرماتے ہیں یہ تیرا کرم ہے۔ آپ بھی اور میں اپنے سامعین محترم کی خدمت میں بھی کہ اس فکر کو اپنے مناجات کا حصہ بنائیں۔ یہ جوہر عبودیت ہے اس کے اندر۔ زین العابدین جس کا لقب ہو وہ امام یہ کہے، سید الساجدین جس ہستی کا لقب ہو وہ یہ کہے کہ میں ایک خطا نہیں بخشوا سکتا ہوں، خود معصوم ہے، خود معصوم ہے، تو ہماری خطائیں تو کیا ہماری عبادت خود خطا ہے؟ ہماری عبادت جس ذات کے لیے کر رہے ہیں اس کی نسبت دیکھا جائے تو یہ عبادت نہیں، معصیت ہے۔ ہم نے جو عبادت کی صورت میں معصیت کی وہ نہیں بخشوا سکتے ہیں، چاہیے کہ وہ خود معصیت جو ہم نے ارتکاب کیا ہے وہ بخشوا سکے۔ لہٰذا اس آیت کے اس حسن اختتام پر کہ لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کر سکو۔ شکر نعمت کیا؟ یہی روزہ رکھنا شکر نعمت، سجدہ شکر نعمت، روزہ دار شکر ہونا شکر نعمت، اطاعت شکر نعمت، اپنی اس زندگی کو جوارح و جوانح کے مرکز کو جس کے اوپر ہر قسم کی عبادت اللہ نے واجب قرار دی ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شکر نعمت ہے۔ تو رب ذوالجلال انہی نعمتوں کے توسط سے اپنی طرف دوبارہ بلانا چاہتا ہے، مزید سے مزید دینا چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ یہ نعمت واقعاً کچھ نعمتیں ایسی ہیں جسے ہم غیر ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہ خود آنکھ کا دیکھنا، ہاتھ کے ایک انگوٹھے کا، بہت اہم ہے یہ کہ آپ کے شہر ہی میں، اور میں ایک مجلس پڑھنے گیا تو وہاں کے ایک مشہور خطیب کے بعد میں نام لوں گا، نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو ان میں سے من جملہ انگلیوں کا ذکر کیا کہ اس پر مثلا لقمہ بھی اٹھاتے ہیں، قلم بھی اٹھاتے ہیں، یعنی مختلف ذرائع بیان کیا۔ تو میں نے کہا کہ عام ہاتھ اگر ہو تو یہ یعنی فائدہ اٹھاتا، اگر یعنی ید اللہ ہو تو پھر سیف اللہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے لوگوں سے داد بھی وصول کیا۔
تو ہاں یہ اچھا نقطہ ہے کہ نعمتیں ہزاروں ہیں، آسمانی، زمینی، معنوی، ملکوتی۔ احساس نعمت کی کمی ہے۔ اگر وہ احساس ہو تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے زندگی بھر۔ احساس نہ ہونے کی وجہ سے کروڑوں نعمتوں کے اندر غرق ہونے کے باوجود بھی انسان اس شکر سے محروم ہے۔ لہٰذا بار بار اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے کہ بندے کو اس شکر کی فضیلت کی طرف کھینچ کے لائے۔ ناظرین محترم، انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ واقعاً یہ سب سے اہم نقطے کی جانب انہوں نے قبلہ استاد بزرگوار نے توجہ دلوائی کہ پروردگار نے انسان کو نعمتیں بہت ساری دی ہیں، لیکن احساس نعمت کرنا بھی یہ بھی ایک شکر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جیسے کہ ہماری آنکھوں کا دیکھنا ہے، زبان کا بولنا ہے، کانوں کا سننا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت بھی پروردگار اگر ہم سے چھین لے تو ہمیں اس نعمت کی کمی واقعاً محسوس ہوگی، اور ہم دنیا اگر کوئی بیماری آ جائے، فرض کیجئے خدا نہ کرے کسی مومن کے ساتھ حادثہ ہو جائے کہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ جائیں، تو ہم پوری دنیا چھان مارتے ہیں کہ جتنے پیسے، جتنی طاقتیں، جتنا مال صرف کر سکیں ہم کرتے ہیں، اور شہر بشہر جاتے ہیں، ملک بملک جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چند انگلیاں ایک یا دو جو کٹی ہوئی ہیں وہ کوئی اگر بدلے میں لوٹا دے تو ہم اپنی زندگی کی تمام مال و دولت جمع پونجی اسے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں رہتا۔ وہ پروردگار جس نے بغیر کچھ ہم سے لیے، بغیر کسی لالچ کے بندے سے وہ کچھ چاہتا ہے، پروردگار نے ہمیں پورا ایسا بدن عطا کیا کہ جس کے اوپر ایک مفصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام صادق صلوات اللہ علیہ کا خطبہ مفصل میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پروردگار نے جو ہمیں آزادیے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، وہ جاننے کے لیے اس کی طرف ضرور رجوع فرمائیں۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں انہی دعاؤں کے ساتھ قبلہ کو اور ناظرین سے اجازت چاہوں گا کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پروردگار کی نعمتوں سے استفادہ بھی حاصل کر سکیں، پروردگار کی نعمتوں کا احساس بھی کریں، اور نعمتوں کے بدلے میں پروردگار ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔